खाला एक जवान औरत थी। वो जब भी कभी घर में अकेली होती तो मुझे अपने पास बुला लेती। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हसीन लम्हे उनके साथ गुजारता। मुझे खाला के साथ रहते हुए काफी अरसा गुजर गया था, इसलिए अब वो मुझसे जरा भी पर्दा नहीं करती थी। एक दिन खाला घर पे अकेली थी जब उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपना दिखाकर, मेरी खाला बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत है। इस वक्त मैं अपने खालू हैदर के घर में रहने आया था, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों सऊदीया जा रहे थे। रवानगी से पहले जब छोटे खालू अब्बू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अब्बू से जाते हुए कहा कि बिलाल को हमारे घर छोड़ जाएं। अब्बू ने उन्हें काफी मना किया कि बिलाल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अब्बू को राजी कर ही लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा हुआ है, जिसे मैं अपने मकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। खाला हमारा की शादी मेरे खालू से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालू और खाला की जुड़ी मिसालें समझी जाती थी और अभी तक वो दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और शायद वो दोनों इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालू का प्यार बहुत ज्यादा था और मेरा अंदाजा था कि खालू ने उनके साथ कोई भी रात जाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इतना ही दिलकश हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बुलाता महसूस होता। उस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, बिलाल बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में खाला के बेटा बुलाने पर बुरा मनाते हुए कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे खालू के घर आए हुए। रात को खाने की मेज पर खालू ने खाला और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को साथ ले जाते, मगर इस दफा मैं खाला के घर पर था तो उन्होंने अकेले ही जाना मुनासिब समझा। मैंने खाला की रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह जायजा लिया। मैंने देखा कि वो चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं और चाय खुले दूध की बनती है और मैं डब्बे के दूध की चाय पीने का आदी हूँ। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था, मैंने हेडफोन लगाए हुए थे। मुझे नहीं पता कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देख रही हैं। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से ऑफ वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो इंतहाई बेहुदा थी। खाला हैरान परेशान थी, मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की और म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खाला मेरी बेहुदा बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो मैं खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे ज़हन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैंने चाय पीनी है, बना देंगी क्या? खाला ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट, मैं फ्रेश हो जाऊं फिर बना देती हूँ, और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लान और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आया, मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज दे रही थी, मैंने जवाब दिया बाहर हूँ, तो वो हाथ में ट्रे पकड़े बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा, खाला बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चलें? तो खाला ने कहा, नहीं बिलाल,
میں آپ کے خالو کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں لیکن ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ یہ وہی بکواس ہو رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہیں؟ وہ بولی، بیٹا یہ تو بہت گندی بات ہے، تم بہت ہی بےہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا، میں آسیہ سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پر کیا کروں، سب لڑکے اسی طرح کی ہی بکواس کرتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہی منہ سے نکلتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا، ڈرو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار، کوئی اور مووی لگاؤ، یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ تب جا کر میری سانس میں سانس آئی اور میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں، تو انہوں نے کہا کوئی انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے کوئی انڈین مووی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی اور میں چھوٹی چھوٹی انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور صوفے کی ٹیک پر بازو لگا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے بھی اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر اپنی دوسری ٹانگ پر رکھی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی طرح دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کی اور میں نے بھی ان کو دیکھا اور صحیح ہو کر بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ خالہ ہنس پڑی اور مجھے کہا، بلال میری نقل اتار رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا تو انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا، کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا، ہاں تھوڑا سا، اور پھر ہنس پڑی اور بولی، کیوں؟ تو میں نے فوراً کہا، یار اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ کسی کی ڈانٹ کھائی ہے نہ کسی کے جوتے، اوپر سے آپ انتہائی بور ہیں۔ ان کی باتیں پر بھل پڑے اور کہا، بلال کیا میں واقعی بور ہوں؟ تو میں نے کہا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اکیلے رہ کر۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ مجھے کوئی معصوم سا شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی اور یہ بات میرے فائدے میں تھی۔ خیر، اسی طرح کی فضول باتیں کرتے کرتے خالہ مجھ سے کافی فری ہو گئی۔ جب رات کے 11 بجے ان کے موبائل پر خالو کا فون آ گیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر مووی دیکھی، میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تبھی مجھے خالہ کے کمرے سے ان کی آواز آئی، یار بہت مس کر رہی ہوں آپ کو، پتہ نہیں کیسے گزریں گے یہ دن، پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا، مگر جو خالہ نے کہا وہ میرے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن کی طرف گیا تو دیکھا کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خالہ کے کمرے کی طرف جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، یعنی خالہ سو رہی ہیں۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پھر کچھ سلائس گرم کر کے میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، رات کو نیند نہیں آئی، بہت دیر سے سوئی، اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھ سکی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، آپ نے ناشتہ کرنا ہے نا، چلے آج آپ کا ناشتہ میں بناتا ہوں۔ وہ بولی، تم اور ناشتہ؟ واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا، آپ فریش ہو کر آئیں، میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ خالہ نے سر ہلایا اور مسکراتی دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں نے کہا، خالہ ناشتے میں کیا پسند فرمائیں گی؟ خالہ نے کہتا لگایا اور کہا، بکواس نہیں کرو بلال، مجھے پہلے ہی شرم آ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکایا اور کہا، جیسے آپ کی مرضی، اور مڑ کر کچن کی طرف جانے لگا تو خالہ نے مجھے دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی کرسی کے پیچھے گیا اور جھک کر کہا، خالہ آپ کا ناشتہ، اور ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ خالہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں کو خراب کر دیا اور کہا، واہ بہت عقل مند ہو، میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح بے پرواہ ہوگے۔
میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا جو میرے سر پر تھا اور کہا یار میرا سٹائل خراب کر دیا۔ خالہ نے میرے گال پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگایا اور کہا کچھ خراب نہیں ہوا، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ خالہ نے ناشتہ کیا اور پھر کہا کہ بلال بہت شکریہ، چلو پکی دوستی کرتے ہیں، آج بہت دنوں بعد میں اس طرح ہنسی ہوں اور اتنا اچھا ناشتہ کیا ہے، شکریہ۔ میں نے منہ بنا کر کہا تو کیا میں آپ کا دوست نہیں ہوں؟ خالہ نے میرے گال پر چٹکی کاٹی اور کہا دوست ہو پر کچے والے، آج پکی دوستی کر لو۔ میں نے اپنا گال مل کر کہا یار ایک تو یہ بہت گندی عادت ہوتی ہے آپ آنٹیوں کی، گال ہی لال کر دیتی ہیں۔ خالہ پھر ٹہکا لگا کر ہنسی اور دونوں ہاتھوں کو میرے کانوں کی طرف بڑھایا تو میں نے دوڑ لگا دی۔ خالہ ہنستے ہوئے میرے پیچھے دوڑ پڑی اور کہا رک میں آنٹی لگتی ہوں تجھے۔ خالہ رک گئی اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر سانس لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ ساتھ بڑی کرسی پر بیٹھ گئی، ان کے پاس گیا اور کہا کیا ہوا؟ تو خالہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور میرے دونوں کانوں پر چٹکی کاٹ لی اور ہنسنے لگی۔ میں نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا کوئی دوستی نہیں آپ سے، آپ تو بہت بے رحم ہیں۔ خالہ نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا اور جہاں مجھے چٹکی کاٹی تھی وہاں پیار کرتے ہوئے کہا اچھا نا یار سوری۔ خالہ مجھ سے علیحدہ ہوئی اور کہا اچھا میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر کچھ سامان لانا ہے وہ لے آتے ہیں مارکیٹ سے۔ میں نے کہا اوکے میں بھی چینج کر لوں، شاید کوئی لڑکی پھنس جائے میرے ساتھ اور میرے بھی موجے ہو جائیں۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے ایک تھپڑ میری کمر پر لگایا اور کہا باز آ جاؤ بلال۔ میں نے حیرانگی سے کہا بھلا کس چیز سے؟ میں نے کہا میڈم جی اپنی طوفانی حرکتوں سے۔ میں نے کہا یار زندگی میں تھوڑا رنگ بھی ہونا چاہیے ورنہ تو ساری عمر اور مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑیں گی۔ خالہ کو پہلے میری بات کی سمجھ نہیں لگی مگر جب لگی تو اپنے پاؤں سے جوتی اتارتے ہوئے کہنے لگی شرم کر۔ میں ہنستا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آیا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں خالہ بھی باہر آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ سفید کلر کی قمیض اور نیچے جینز میں خالہ کو دیکھتے ہوئے کہا کیا ارادہ ہے میڈم جی؟ تو خالہ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا پھر مجھے دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا کیوں کیا ہوا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میڈم باہر کسی کو نہیں پتا کہ آپ کسی کی مجبور ہیں۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے مجھے کہا چلو تو میں نے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مانا کہ آپ کے دیوانے شہر میں ہزار ہوں گے اور اتنی صبح کون دکان کھولے گا؟ خالہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور بولی ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا میڈم جی آپ باہر نکلتی ہوں گی تو لوگ آپ کو ہی دیکھتے ہوں گے نا، اپنا کام کون دیکھتا ہوگا؟ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا بلال یار شرم کر، میں تیری خالہ ہوں۔ میں نے بھی سر جھکا کر کہا اوکے خالہ جان۔ تو وہ ہنس پڑی اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا باز نہیں آؤ گے فلرٹ کرنے سے؟ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا کون بدقسمت آپ سے فلرٹ کرنا چاہے گا؟ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا توبہ ہے یار۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد خالہ میرے قریب ہوئی اور بولی سچ میں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کوئی آپ جیسے ملی ہی نہیں، ورنہ اسے گرل فرینڈ کیا اپنی لائف پارٹنر بنا لیتا، چاہے اب اسے روز چترول کروانی پڑتی۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ تو میں نے پھر کسی معصوم سے عاشق کی طرح سر جھکا کر ہلکا سا کہا بہت زیادہ۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا تو باز نہیں آئے گا؟ خالہ نے کہا بلال دودھ لے آؤ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور مارکیٹ کی طرف چلا گیا۔ واپس آ کر دودھ کے برتن کو فریج میں رکھا اور خالہ کو بتانے ان کے کمرے میں چلا گیا، پر سامنے جو منظر تھا وہ پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ خالہ شاید نہا کر نکلی تھی اور یہ وقت کوہر برسا رہا تھا اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ خالہ نے آواز دے کر پوچھا لے آئے ہو دودھ؟ میری حالت سے تو جیسے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے سر ہلایا تو آفت آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا کیا ہوا؟
میں نے چہرہ اوپر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں۔ خالہ نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا بلال سچ سچ بتاؤ، میرا اس طرح تمہارے سامنے آنا اچھا ہے کیا؟ میں نے سر ہلایا اور دوبارہ سر جھکا کر کہا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں تو آپ غلط ہیں میڈم۔ مانا کہ آپ کا جسم آپ کی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں۔ خالہ نے ایک دم بڑا سانس لیا اور مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں دیوانہ ہوں۔ میں نے دوبارہ سر اٹھایا اور کہا پر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنائیں اور پھر زندگی بھر کے لیے مجھے اپنی دیدار سے محروم کر دیں۔ خالہ کے لیے یہ بہت نازک مرحلہ تھا۔ پھر وہ ایک طرف بیڈ پر بیٹھ گئی اور کہا کہ میرے پاس آؤ، یہاں بیٹھو۔ میں آرام سے چلتا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا بلال جو مل جائے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ خالہ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، پر اس وقت وہاں سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے والی بات ہے۔ میں سکون سے کمرے سے واپس آ گیا۔ تبھی مجھے لگا کہ خالہ اندر ہو رہی ہیں۔ ان کے سسکنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس گیا اور کہا کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس سسکنے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا خالہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اندر سے آواز آئی بلال میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلی رہنا چاہتی ہوں، پلیز اپنے روم میں جاؤ۔ میں نے کہا اوکے، آپ ٹھیک ہے نا؟ تو خالہ نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں جلدی سے واپس آ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد خالہ بھی فریش ہو کر باہر آئی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ اس دن کے بعد سے میں نے خالہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے خالہ کو بھی فون کر کے واپس گھر بلا لیا تھا۔ خالہ چونکہ ایک جوان اور حسین عورت تھی، اس لیے وہ اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے بہت زیادہ ترس گئی تھی۔ لیکن یہ تو شکر تھا کہ ہم دونوں میں اس طرح کا کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہوا۔ کچھ دن مزید میں نے خالہ کے گھر میں گزارے اور پھر میرے والدین گھر واپس آ گئے اور میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی اپنی جوان بیٹی، بہن یا بیوی کو کسی کے آسرے پہ نہیں چھوڑ کر جانا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسان کو ہر وقت بہکانے میں لگا رہتا ہے کہ کوئی نہیں یار، یہ کون سا کوئی برا کام ہے، ساری دنیا ہی کر رہی ہے، کبھی مزے کر بعد میں توبہ کر لینا، ابھی کون سا توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، باقی کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی خوب انجوائے کر۔ ویسے بھی انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو شکر تھا کہ میرے اور خالہ کے درمیان اس طرح کا کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہوا۔ ایک حسین عورت جب کئی دنوں تک ایک نامحرم کے ساتھ رہے گی تو وہ ایک نہ ایک دن اپنی حد کو کراس کر ہی جائے گی۔ تو ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر بیرون ملک یا کہیں بھی دور کام کے لیے چلا جاتا ہے تو عورت بیچاری ایک خاص عرصے تک اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے تو وہ برے کام پہ آمادہ ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیشہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں تاکہ آپ کی عزت قائم و دائم رہے اور آپ اس کا پورا حق ادا کریں اور وہ بھی گناہ کبیرہ کرنے سے بچ جائے۔ تو پیارے دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔